अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल भी हमने देखा कि इमरान खान साहब की जो बहन है नौरीन नियाजी साहिबा, उनका बयान मीडिया के ऊपर भी हमें चलता हुआ नजर आया, उनके ऊपर तनकीद होती हुई भी नजर आई। लेकिन मौलाना साहब ने जो बयानात दिए उसके हवाले से हुकूमती जमात का जो भी बंदा जिधर भी बैठा हुआ था, उसने जो भी बात की, कोई ज्यादा जारियाना मौकिफ नहीं लिया गया। एक हुकूमती शख्सियत बैठी हुई एक टीवी पे कह रही थी कि जी हम मौलाना की बड़ी इज्जत करते हैं, तो यानी एक तरह से मौलाना के ऊपर खुल के तनकीद भी नहीं हो रही थी। अब अगर आप मौलाना के बयानात का मुआवजा करें तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी से भी उनका मुआवजा किया जा सकता है, जितने सख्त बयानात उन्होंने दिए। लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई उस तरह का रद्द अमल नहीं आ रहा। पर अगर आप नौरीन नियाजी साहिबा वाला मामला देखें तो वहां पे आपको रद्द अमल भी नजर आ रहा है, नोटिस भी नजर आ रहा है। आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन भी है। एक बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि क्या आज अगर नौरीन नियाजी साहिबा जाती हैं इमरान खान साहब से मिलने के लिए तो क्या उनको गिरफ्तार किया जा सकता है? ये चीजें भी जो है डिस्कस हो रही हैं, यकीनन जमात के अंदर भी डिस्कस हुई होंगी। गुज़िश्ता रोज उनके जो वकला हैं उन्होंने अपना जवाब वगैरह भी जमा करवाया था। लेकिन वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है कि हुकूमत की जानिब से और बहुत सारे ऐसे दानिशवर और जो सहाफ़ी हैं वो उतनी खुल के मौलाना के ऊपर तनकीद नहीं कर रहे, ऑल्दो के मौलाना के जो बयानात हैं वो बड़े सख्त हैं। अब अगर आप कश्मीर की तरफ आ जाएं, कश्मीर में जनाब नून लीग का जलसा है। कल ये नून लीग ने किया हुआ था, ट्वीट किया हुआ था, ये सामने आप देख सकते हैं उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट हुआ था कि जलसा कल मगर लोग आज पहुंच गए। मरियम नवाज सिर्फ पंजाब की नहीं कश्मीर की भी बेटी है, मुझे नवाज शरीफ से मोहब्बत है, बुजुर्ग कश्मीरी एक दिन पहले जलसा गाह पहुंच गया। अच्छा, ये तो नून लीग के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट हुआ था। उसके साथ साथ नून लीग की एक और शख्सियत है परवेज संदेला साहब, ये सामने आप देख सकते हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया हुआ है कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ के आने से कबल ही कश्मीरियों का जोशो जज्बा ऐसा है कि जलसा गाह एक दिन पहले ही भर दी। अब उनके साथ रांझा साहब भी खड़े हुए। अब इन दोनों मोअज़्ज़िज़ शख्सियात के बीच में जो गैप है, पीछे आप देखें कि कुर्सियां सारी खाली पड़ी हुई हैं। वो कह रहे हैं जी जलसा गाह आज ही भर दी उन्होंने, एक दिन पहले ही आ गए। तो पता नहीं क्या ये जलसा का अगर ऐसे भरी जानी है तो वो तो बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। पर एनीवे नून लीग कह रही है जनाब के जलसा का एक दिन पहले ही भर गया है। आज जब जलसा होगा तो फिर आप देखेंगे कि कितने लोग वहां पे आते हैं या नहीं आते। पर एनीवे कश्मीर में इस वक्त जो सूरत हाल है, कश्मीर के बड़े हिस्से में आपको पता है एहतजाज भी हो रहा है। कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए मंसूर अली खान साहब को कहा कि 40 दिनों से वहां पे मोबाइल सर्विस भी बंद की गई है, वहां पे इंटरनेट भी बंद है, मोबाइल सर्विस भी बंद है। और बिलावल साहब ने कहा कि जब आपकी मोबाइल सर्विस बंद होगी, बच्चों के फोन नहीं चलेंगे तो वो बाहर निकल के एहतजाज में ही शामिल होंगे, हमें गालियां ही देंगे। और उन्होंने क्या करना है तो किसी और तरीके से इस मसले को सॉर्ट आउट किया जाए। बुनियादी तौर पे वो ये कह रहे थे। लेकिन भाई मसला तो आपने खड़ा किया हुआ है, हुकूमत तो आप लोगों की है, आप लोगों ने हल करना है या यूगोस्लाविया से आके किसी ने हल करना है? तो एक तरफ वो बातें भी चल रही हैं और वो सारा रेटरिक भी चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो कुछ वहां पे हो रहा है वो भी सबको नजर आ रहा है। लेकिन कश्मीरी जो है वो नवाज शरीफ साहब से बहुत मोहब्बत करते हैं और एक दिन पहले ही उन्होंने जलसा गाह भर दी। और ये आप सामने देख सकते हैं, ऐसी जलसा गाह मेरा नहीं ख्याल कि तारीख में पहले कभी इस तरह भरी गई होगी एक दिन पहले। अच्छा जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान का जो तकर्री होनी थी उसमें भी कुछ नाम सामने आए हैं। शाहरुख अर्जमन साहब जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हो गए हैं, जुडिशल कमीशन ने उनकी मंजूरी दी है। और जो शाहरुख अर्जमन साहब हैं, आपको पता है कि ये पहले भी जो है मुख्तलिफ केसेस के अंदर हाई प्रोफाइल केसेस जो हैं वो उनके हवाले से ही खबरों में आते रहे। और जो तोशाखाना 2 केस है उसमें इन्होंने इमरान खान को और बुशरा बीबी को सजा सुनाई थी। तो कोई भी मोअज़्ज़िज़ जज हो, उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक जो भी चीजें सामने होती हैं उसके मुताबिक वो फैसले करते हैं। तो अब वो हाई कोर्ट में आएंगे तो यकीनन यहाँ पे भी इसी तरह मोअज़्ज़िज़ अदलिया जो है आइन और कानून के मुताबिक जो भी चीजें होंगी उनको वो देखेंगे भी और फैसले भी करेंगे। दोनों को 17-17 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, अगर आपको याद हो। इसके अलावा 2 और मोअज़्ज़िज़ शख्सियात के भी नाम आए हैं। इसी तरह दीगर जगहों पे भी कुछ तैनातियां वगैरह हुई हैं। तो अदलिया की जो स्ट्रेंथ है उसमें इजाफा किया जा रहा है और जिसकी वजह से यकीनन पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी और सस्ता इंसाफ, फौरी इंसाफ, जो भी अवाम के मसाइल हैं इंसाफ के हवाले से उनको हल करने में मदद मिलेगी। और मौजूदा हुकूमत तो आपको पता है कि जिस किस्म की इस्लाहात वो अदलिया में लेके आई है, तो इंसाफ तो इनकी पहली प्रायोरिटी है और उसके ऊपर ये अमल पैरा है। हर जगह पे इंसाफ कर रहे हैं जनाब। अगर आप कीमतों की बात करें तो कीमतों में भी आपको इंसाफ ही इंसाफ नजर आता है। कल बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया आवाम को। जी हाँ जी, हुकूमत ने इतना बड़ा रिलीफ दिया है
کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اب اس کے ساتھ کوئی فائنینشیل ایڈوائس نہیں دی گئی کہ اس کا کرنا کیا ہے، کیونکہ پیٹرول کی قیمت میں 35 پیسے حکومت نے کمی کر دی ہے. جی ہاں جی، پورے 35. اگر حکومت چاہتی تو 34 بھی کر سکتی تھی، اگر وہ چاہتی تو 29 بھی کر سکتی تھی، لیکن اس نے پورے 35 پیسے کے جو ہے نا آپ لوگوں کو کنسیشن دیا ہے. تو میرے خیال میں انجوائے کریں. اور اس کے ساتھ چھوٹا سا جو مسئلہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 71 پیسے اضافہ کر دیا گیا ہے، لیکن پیٹرول کی جو قیمت ہے اس میں 35 پیسے جو ہے وہ کمی کی گئی ہے، جو بہت بڑا ایک ریلیف ہے. اور میرے خیال میں ایک عوامی حکومت تھی، عوام کے ووٹوں سے آئی ہوئی حکومت تھی، عوام کی جانب سے الیکٹ کی ہوئی حکومت تھی، ایسے عوام کا خیال رکھتی ہے اور عوام کو اس طرح ریلیف دیتی ہے جیسے اس حکومت نے دیا اور گزشتہ 4 سالوں سے یہ دے رہے ہیں. اب آپ کو یاد ہوگا کہ کب یہ اقتدار میں آئے تھے اور ان کے وعدے کیا تھے، ان کی باتیں کیا تھیں، ان کا سیاسی بیانیہ کیا تھا. آج ان کا سیاسی بیانیہ کدھر ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ بھائی ان کا کوئی سیاسی بیانیہ آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آتا. پاکستان کی جو عوام ہے نا، اس کا ایک بیسک سی چیز ہے جو اب سمجھنے کی چیز ہے. آپ کو میں نے پہلے بھی یہ مثال دی تھی کہ دنیا کے اندر انسان سب کچھ دوسروں کو دے سکتا ہے، سب کچھ، اپنی امید نہیں کسی کو دیتا. کوئی مر رہا بھی ہو نا بندہ، وہ کہے گا سونا لے لو، یہ لے لو، زندہ رہنے کی امید نہیں کسی کو دے گا. تو اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگوں کی امیدیں ہیں انہوں نے اپنی امیدیں جوڑ دی ہیں عمران خان کے ساتھ. عمران خان جب بات کرتا ہے وہ جا کے کہتا ہے بھائی تمہارا یہ مسئلہ ہے، تمہارے بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تمہارے بچے سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں، انہیں مناسب خوراک نہیں ملتی. یہ جب جا کے بات کرتے ہیں یہ کہتے ہیں جی مجھے کیوں نکالا، میرا یہ وہ دیکھتے ہیں لوگ کہ جناب 10-10 لاکھ کے انہوں نے بیگ اٹھائے ہوئے ہیں، 2-2 کروڑ کی انہوں نے گھڑیاں پہنی ہوئی ہیں، اور یہ آ کے ہمیں مظلومیت کے قصے سنا رہے ہیں. ان کو جو ہفتے میں جو ہے ایک دن بھی شاید جو ہے وہ ان کا بچہ دودھ بھی نہ پی سکتا ہو، ان کو جناب یہ آ کے اپنی مظلومیت کے قصے سناتے ہیں، تو وہ ان سے کنیکٹ ہی نہیں کر پاتے. دوسری جانب جو عمران خان بات کرتا ہے وہ کہتا ہے جی تمہارا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ بنیادی طور پہ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے. تو لوگوں نے ایک امید باندھ لی ہے کہ بھائی وہ یہ جو باتیں کر رہا ہے شاید وہ آئے گا تو ہماری وہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اب یا تو آپ اس سے بڑی امید ان کو دے دیں، اگر آپ بیچ سکتے ہیں اس سے بڑی امید تو ضرور بیچیں، اگر نہیں دے سکتے تو یقین کیجئے کہ آپ زمین آسمان ایک کر لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگلے آپ 10 سال لگا لیں. انہوں نے کہا تھا کہ جی 6 مہینے میں عمران خان کو کسی کو یاد بھی نہیں رہے گا، جس طرح خواجہ آصف نے کہا تھا کہ 2 سال میں کوئی پاناما کی بات بھی نہیں کرے گا. یہ سب 80 اور 90 کی دہائی والی باتیں ہیں. 6 مہینے کدھر، پورے حکومت کا ٹینیور ختم ہونے والا ہے پورا جناب. ان کا وہ ایک حکومت تو پہلی ختم ہو چکی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ٹینیور جو ہے ختم ہو چکے ہیں. یہ کہتے تھے جناب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. آج بھی اس کی پولیٹیکل سٹرینتھ عمران خان کی اپنی جگہ پہ کھڑی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ عوام نے اس سے امید لگائی ہوئی ہے. عوام جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ جناب یہ آئیں گے تو ایسے بہتر ہوگا، ویسے بہتر ہوگا، تو اس کے مقابلے میں یہ اس طرح کچھ نہیں دے سکے. پر اینی وے میرے خیال میں یہ جو 35 پیسے انہوں نے ریلیف دیا نا، یہاں پہ انہوں نے کوڈ کریک کر دی ہے. یعنی وہ کوڈ ہوتا ہے نا لگا ہوا، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے اس خزانے کی جو ہے نا وہ ہم کھولیں، وہ جو ساری تجوری ہے اس کو کیسے کھولیں. تو یہ جو بیانیے کی تجوری تھی، یہ جو امید کی تجوری تھی، یہ 35 پیسے ریلیف دے کے انہوں نے کھول دی ہے. اب عمران خان کا بیانیہ ہوا میں اڑ جائے گا اور یہ جو ریلیف ہے اس کی بلے بلے ہوگی اور ہر طرف آپ کو ان کا بیانیہ نظر آئے گا. اچھا، آج عمران خان صاحب سے ملاقات کا بھی دن ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کسی کی بھی ان سے ملاقات کروائی جائے گی. ویسے پی ٹی آئی کو مختلف میسیجز وغیرہ پہلے ہوتی رہی، اس طرح کے میسیجز وغیرہ آئے کہ یہ ہو جائے، تھوڑا سا آپ پیچھے ہو جائیں، ایسے ہو جائیں تو ملاقات ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن ویسا کچھ بھی نہیں ہوا. اور آج پھر عمران خان صاحب کی بہنیں تو وہاں پہ ہوں گی. اب دیکھتے ہیں کہ آج کسی کی وہاں پہ ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اگلی خبر جناب ٹی ایل پی کے حوالے سے ہے. انٹرا پارٹی انتخابات جو ہیں ٹی ایل پی کے، ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے غیر آئینی قرار دے دیا ہے. الیکشن کمیشن نے ٹی ایل پی سے انتخابی نشان واپس لے لیا ہے. کرین کا ان کے پاس جو نشان تھا وہ واپس لے لیا گیا ہے. بڑا کوشچن یہ بھی ہے کہ ٹی ایل پی کی لیڈرشپ کدھر ہے؟ سعد رضوی صاحب کدھر ہیں؟ انس رضوی صاحب کدھر ہیں؟ وہ کدھر روپوش ہیں؟ کیا یہ پنجاب کی حکومت کی ناکامی نہیں کہ ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کدھر ہیں؟ پہلے تو کچھ باخبر صحافی خبریں دیتے رہے کہ وہ ادھر چلے گئے ہیں، وہ ادھر چلے گئے ہیں، وہاں پہ روپوش ہیں، ادھر چھپے ہوئے ہیں، اس جگہ پہنچ چکے ہیں، لیکن اس کے بعد سے کوئی خبر نہیں آ رہی. اتنے مہینے گزر چکے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ سعد رضوی صاحب کدھر ہیں، انس رضوی صاحب کدھر ہیں. لیکن پیچھے سے ان کی پارٹی کا جو انٹرا پارٹی انتخاب تھا اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئین اور قانون کے مطابق غیر قانونی قرار دے دیا ہے، اور کرین کا جو سمبل ہے وہ ان سے لے لیا گیا ہے. اچھا، اکثر ویڈیوز میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ لوگوں نے شیئر کی ہوتی ہیں کہ جی ہم سروس ایریا سے گزر رہے تھے
تو یہ جوس خریدا ہے، جو باہر جوس 50 روپے کا ملتا ہے یہاں پہ 90 روپے کا مل رہا ہے، یہاں پہ 100 روپے کا مل رہا ہے، اور اوبیسلی لوگ تنگ ہیں، مہنگائی ہے بہت زیادہ۔ پر جو سروس ایریاز ہوتے ہیں پوری دنیا میں، کیونکہ وہاں پہ سامان لانے پہ ایکسٹرا کاسٹ لگتی ہے، لوگوں کے خرچہ زیادہ آتا ہے، کرائے زیادہ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہاں پہ عموماً جو ہے وہ تھوڑی بہت چیزیں تو مہنگی ہوتی ہیں، دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں۔ اب کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ زیادہ مہنگی ہیں، لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، حکام کو دیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن اس میں ایک بیسک سی چیز ہے، آپ کا وہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ والی چیز ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حکومت جا کے کہیں پہ بھی پرائسز کو اس طرح فکس کر سکتی ہے۔ اگر کوئی چیز مہنگی ہے تو آپ نہ لیں، مجبوری ہوتی ہے، سم ٹائم آپ کو لینی پڑتی ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے تو وہ بغیر اس کے گزارا کر لیں، نہ جوس پئیں، گھر سے پانی کی بوتل بھر کے لے جائیں، ادھر پینے کا صاف پانی تو لگا ہوتا ہے، پینے کا صاف پانی پی لیں۔ ہمیں بھی جو ہے نا وہ ہر چیز میں ہم نے وہ کرنا بھی ہے اور پھر اس کے اوپر کمپلین بھی کرنی ہے۔ اگر لوگ نہیں خریدیں گے تو چیزیں آٹومیٹکلی سستی آ جائیں گے، چاہے سستی ہو جائیں گی، چاہے وہ چینی ہو یا کچھ اور۔ اچھا جی، کل جو ہے ایران کے وزیر داخلہ پاکستان پہنچے، پہلے پاکستان کے وزیر داخلہ وہاں جاتے تھے، اب ایران کے وزیر داخلہ یہاں پہ آ گئے۔ یقیناً داخلی طور پہ سارے معاملات وہاں پہ تو سیٹل ہوں گے، لیکن یقیناً لگتا ہے ایسا ہے کہ پاکستان دوبارہ کوئی ثالثی میں اپنا کردار ادا کر سکے گا۔ دوسری جانب جو حوثی باغی ہیں، حوثی باغی بھی ان کو کہتے ہیں، حوثی جنگجو بھی ان کو کہتے ہیں، جو حوثیز ہیں، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم جناب ناکہ بندی کر دیں گے۔ کس کی؟ سعودی عرب کی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک طرف اسٹریٹ آف ہرمز ہے اور دوسری طرف باب المندب ہے، یہ بھی ایک گزرگاہ ہے، آبی گزرگاہ ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب اس کو بھی ہم بلاک کر دیں گے، اور اس کو بلاک کرنے کے بعد جناب یہاں سے پھر کوئی بھی تیل کی شپمنٹ نہیں جا سکے گی، کوئی یہاں سے نہیں گزر سکے گا، اور ایک طرح سے ناکہ بندی ہو جائے گی سعودی عرب کی۔ اور اگر وہ دوسری طرف سے کچھ لے کے جائیں گے تو وہ تو اتنا لمبا روٹ ہے کہ وہ شاید فیزیبل ہی نہ ہو۔ پر اینی وے یہ جناب اس وقت معاملات ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے۔ کافی پاکستان نے پہلے بھی بھاگ دوڑ کی، بڑا کوشچن یہی ہے کہ اس ساری بھاگ دوڑ کے نتیجے میں اب تک پاکستان نے اپنے لیے کیا لیا؟ دیکھیں، ایک ایم او یو بھی ہو گیا، وہ سب کچھ ہو گیا، اس کے بیچ میں کم از کم کچھ تو اپنے لیے لینا تھا نا۔ ایران سے، امریکہ سے کوئی قرضہ معاف، کوئی چیز، کوئی اجازت کہ جناب ایران سے ہم سستا تیل لے لیں، بعد میں وہ آپس میں لڑتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، کم از کم کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہم لے لیتے نا۔ ہماری صرف آنیاں جانیاں ہوئی ہیں، ہماری صرف تعریفیں ہوئی ہیں، عام بندے کو کیا ملا ہے، عام بندے کو اس سے کتنا فائدہ ہوا ہے، وہ پھر آپ کے سامنے ہے۔ تو میرے خیال میں جہاں پہ ہم نے اتنا زبردست کردار ادا کیا ہے، اپنے لیے ہم کچھ بھی لینے میں ناکام ہیں۔ دنیا کے لیے شاید ہم نے کافی کچھ لیا ہو، اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں، آرگیومنٹ کر سکتے ہیں کہ جناب اگر یہ جنگ چلتی تو ویسے پاکستان کو بڑا نقصان ہونا تھا، یہ چیز مہنگی ہو جانی تھی، وہ چیز مہنگی ہو جانی تھی، لیکن اس وقت جو ہمارے قرضوں کی حالت ہے، بہت ساری چیزوں کی حالت ہے، تو ہم کوئی امریکہ سے بڑا اس وقت کون سا ایسا ملک ہے جو کسی پہ دباؤ ڈال سکتا ہے، چاہے وہ ورلڈ بینک ہو یا کوئی اور معاملات ہوں؟ تو امریکہ تو اپنا کلیدی کردار ادا کر سکتا تھا، اس سے کچھ تو کہتے ہیں نا بھائی، آپ جناب ہمیں یہ اتنی اجازت دے دیں کہ ہم ایران سے اتنا سستا تیل لے سکیں، یہ کر سکیں، یا یہ کوئی تجارت وہاں سے کر سکیں، ایسا کر سکیں، کچھ تو چھوٹ لی جاتی، کچھ تو فائدہ لیا جاتا۔ تو امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جہاں پہ ہماری ثالثی کے چرچے ہیں، وہیں پہ جو پاکستان کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے ساری چیز کے اندر کیا چیز حاصل کی گئی ہے، کتنے قرضے معاف کرائے گئے، کتنی انویسٹمنٹ آئی، کیا کچھ امریکہ سے ہم نے حاصل کیا، کیا کچھ عالمی اداروں سے امریکہ نے ہمیں لے کے دیا دباؤ ڈال کے، وہ ساری چیزیں تو دیکھیں ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے، اس میں ہم اس طرح کوئی چیز حاصل نہیں کر سکے۔ لیکن پھر بھی جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی غیر معمولی سفارتکاری ہے اس حکومت کی، اگر آپ اس کو دیکھیں تو یقیناً اس میں تو آپ کہہ سکتے ہیں جی یہ کردار ادا کیا، وہ کردار ادا کیا، لیکن اس کا اینڈ نتیجہ یہ ہے کہ جناب پاکستان میں تو $1,00,000 نہیں آیا، لیکن دوسری جانب ہم نے $12,00,000 میں ایک لابنگ فرم ہائر کر لی امریکہ میں، جو ہمارے بہاف پہ لابنگ کرے گی۔ بھائی اگر ہم اتنے تیز ہیں سفارتکاری میں، ساری چیزوں میں، تو پھر ہمیں ادھر ایک لابنگ فرم لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو کیوں ہم $50,000 دیں گے ماہانہ، اور ایک ایسے ملک کی جانب سے جو 17-16 ارب ڈالر جو ہے دوسرے ممالک سے قرضہ لیتا ہے ایک مالی سال کے دوران، IMF کا قرضہ اس سے علیحدہ ہے۔ تو وہ جو فائنینشل سائیڈ ہے اس حکومت کی، وہ ایبسولوٹ ابزمل ہے، ایبسولوٹ ابزمل۔ لوگوں کی جو مالی حالت ہے یا جو لوگوں کے معاشی حالات ہیں، وہ بہت زیادہ گمبھیر ہوئے ہیں اس حکومت کے دوران، اور اس کا واضح آپ کو ثبوت نظر آتا ہے۔ آپ باہر چلے جائیں، لوگوں سے بات کریں، مختلف انڈسٹری سے بات کریں، آپ کو واضح طور پہ یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ اکانومی کا جو پہیہ ہے وہ اس طریقے سے نہیں چل رہا جس طرح اس کو چلنا چاہیے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔